बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। जाती उम्रा और नवाज़ शरीफ की जो जायदादें हैं उसकी नीलामी के हवाले से। नैब जाती उम्रा पहुंच गई, बड़ी ही अहम तफसीलात हैं। इनकी तरफ से जो बदमाशी की गई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कितने अरब रुपए की बड़ी रिकवरी होने जा रही है नवाज़ शरीफ से, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो बदमाशी, मुसलसल बदमाशी दिखाई जा रही है। और आज 2 रहनुमाओं ने बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तौहीन की है। और जितना मैं चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को जानता हूँ, पेश हुआ हूँ, मेरा इल्म ये कहता है और मेरी राय ये कहती है कि कल का दिन नून लीग पर भारी साबित होगा, क्योंकि कल जब केस की समाअत होगी तो इनकी तलबी के भी नोटिस जारी होंगे। इन्होंने क्या बोला और कैसे तलबी हो सकती है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मरीम नवाज़ आज सारा दिन ट्विटर पर बैठकर जो इस वीडियो को लेकर जो सियासी फ़ायदा लेने के लिए और इज़हार यकजहती लेने के लिए तमाशा लगाती रही, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और मरीम नवाज़ असल में ये ड्रामा 17 नवंबर को अहम पेशी हो और 15 नवंबर को मरीम नवाज़ की तरफ से ये ड्रामा रचाया जाए। और फिर ये जो जज हैं, जो साबिक जज हैं, इसको एक तो जो हमारे मीडिया के लोग जस्टिस कह रहे हैं, ये जस्टिस नहीं है ये, क्योंकि आईन पाकिस्तान वहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होता। ये जज हैं, चीफ़ जज हैं, जो साबिक चीफ़ जज हैं। और इनको कैसे कैसे लगाया गया, इनके बेटे को कैसे ओहदा दिया गया, और फिर ये अभी जो अक्टूबर में अमेरिका और फिर बरतानिया आया उसका सारा का सारा पर्दा भी मैं फाश करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन की जो नालायकियाँ हैं या नाअहलियाँ हैं या बदनीयती है, वो दिन ब दिन खुलकर सामने आती जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक ख़त लिखा था और कहा था कि NA 133 का इलेक्शन EVM पर करवाया जाए ताकि चीज़ें सामने आ जाएं और EVM के हवाले से जो एक तजर्बा भी हो जाएगा, एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन ने आज लिख भेजा है कि EVM के ज़रिए इलेक्शन NA 133 का तो हम करवाने वाले नहीं हैं। अब NA 133 का इलेक्शन, ये जो जस्टिस क़य्यूम सिद्दीकी साहब थे, जिनके साथ इनकी जो फ़ोन टेप हुए थे और जिस पर वो कहते हैं कि मियाँ साहब ने जब कह दिया तो ठीक है, अब अंदाज़ा लगाएं कि उनके पूरे ख़ानदान को नवाज़ा शरीफ ख़ानदान ने, उनकी फैमिली का हर बंदा MNA है। उनकी एक बीवी थी मलक परवेज़, मरहूम की जो बीवी शाइस्ता परवेज़ मलक, उनको जो रिज़र्व कोटा है उसमें MNA बना दिया। ये जो इतनी नवाज़शात हैं, पूरा जो ख़ानदान है वो जो MNA MPA बना दिया, उसकी वजह वो जस्टिस क़य्यूम सिद्दीकी की मेहरबानियाँ थीं, वो इनकी मेहरबानियाँ हैं। और यही वजह है कि ना कोई बेंच सुनने को तैयार है। और यहाँ इलेक्शन कमीशन है वो कहते हैं NA 133 पर हम नहीं इसका तजर्बा कर सकते, आगे देखेंगे जब इसमें खामियां दूर हो जाएंगी तो किसी और उसमें देखेंगे और इस मामले को हम किसी और जगह पर इसका तजर्बा करेंगे। आज़म नज़ीर तारड़ साहब, सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब, जो कि मेंबर हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के और शरीफ ख़ानदान के वकील हैं, उन्होंने आज सेनेट में ये कहा है कि तहकीकाती कमीशन बनना चाहिए। राना शमीम के जो उनकी तरफ से जो पॉइंट्स उठाए गए हैं या जो उनकी तरफ से इल्ज़ामात लगाए गए हैं, हुजूर आप एक सीनियर वकील हैं, आप जानते हैं कि अब मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चला गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पूछेगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब राना शमीम से ये भी पूछेगी कि आप PCO के तहत हलफ लेने वाले जज थे सिंध हाई कोर्ट के, और PCO जज था राना शमीम, साहिवाल का रहने वाला है, सिंध हाई कोर्ट का PCO के तहत जज था। और मरीम नवाज़ की आप इससे बढ़कर मुनाफ़कत क्या हो सकती है शरीफ ख़ानदान की, कि उस जज से इन्होंने फ़ायदा लेने की कोशिश की है, उस जज को ये अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जो PCO जज था। और क्या अब इनकी गैरत मर गई है? अब इनकी सिविल सुपरमेसी किधर गई? फिर इन्होंने 2015 में उस सिंध हाई कोर्ट के जो PCO जज थे, PCO जज को तो जज नहीं कहना चाहिए, PCO जज को इन्होंने चीफ जज लगाया 3 साला कॉन्ट्रैक्ट पर गिलगित बल्तिस्तान का। ये तो गिलगित बल्तिस्तान का था ही नहीं, ये तो साहिवाल का रहने वाला था। सिंध हाई कोर्ट में इसको PCO जज लगा था और फिर उसके बाद आपने इसको 3 साल के लिए वहाँ लगा दिया। और इसके ऊपर फिर साकिब निसार साहब ने जितने गलत फ़ैसले इसने दिए तो उस पर फिर साकिब निसार साहब ने तो उसकी क्लास लगानी थी।
وہ کلاس لگائی جس کی اس کو تکلیف ہے۔ دوسری چیز کہ 2017 میں پھر شہباز شریف نے اس کے بیٹے کو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بنایا، اس رانا شمیم کے بیٹے کو۔ تو یہ ساری باتیں اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں کھلیں گی۔ رانا شمیم کون ہے، کیسے آیا، کیسے اپنی فیملی کے لیے بینیفٹس لیتا رہا۔ پھر یہی رانا شمیم اکتوبر میں امریکہ جاتا ہے، امریکہ سے ہو کر یہ لنڈن آتا ہے، وہاں پر نواز شریف سے ملاقات ہوتی ہے، وہاں پر یہ لکھا جاتا ہے، وہاں پر اسی نوٹری پبلک سے اٹیسٹ کروایا جاتا ہے، جس سے نواز شریف اپنی جو میڈیکل رپورٹس ہیں وہ اٹیسٹ کرواتے ہیں، اور پھر یہ معاملہ آگے چلتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اب کھلیں گی، اور تارڑ صاحب کا یہ کہنا کہ تحقیقاتی کمیشن بننا چاہیے، یہ کمیشن بن گیا ہے۔ اب چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہی اس کمیشن کو ہیڈ کریں گے اور بتائیں گے قوم کو کہ کیسے یہ ملک دشمن ہیں۔ آج شاہد خاقان عباسی اور خواجہ آصف بیٹھ کر تقریر کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بھی ملوث پائے گئے۔ یہ جملہ ہے خواجہ آصف کا کہ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے جج ملوث پائے گئے ہیں، اس سے بڑھ کر توہین کیا ہو سکتی ہے۔ اور میں چیف جسٹس صاحب سے یہ گزارش کروں گا، فواد چودھری جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ انہوں نے تو مطالبہ کیا ہے، میں گزارش کروں گا چیف صاحب سے کہ ان دونوں کو، شاہد خاقان عباسی اور جو دوسری طرف ہیں اپنا خواجہ آصف، ان کو بھی طلب کریں۔ یہ شاہد خاقان عباسی آپ کی عدالت سے ضمانت پر ہے، یہ تو ضمانت کو مس یوز کر رہا ہے۔ پھر مریم نواز سے بڑھ کر کون ضمانت کو مس یوز کر رہا ہے حضور؟ مریم نواز جس کی آپ نے سزا سسپینڈ کی ہوئی ہے، وہ مریم نواز آج جب آپ نے جو جرنلسٹ یونین کے لوگوں کو بلا کے کہا ہے کہ یہ غلط رپورٹنگ کی گئی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج پر الزامات لگائے گئے ہیں، اس کے بعد آج سارا دن مریم نواز کا ٹویٹر اکاؤنٹ چلتا رہا، اور مریم نواز رانا شمیم کے بیان کو لے کر جو توہین میں تھا، جس پر توہین عدالت کا نوٹس جاری ہو گیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے چپ کروا دی کہ اس کے اوپر بات نہیں کرنی، اس کے اوپر مریم نواز سارا دن آج وہ کہانیاں چلاتی رہیں اور وہ انصار عباسی والی ویڈیوز وائرل کرتی رہیں۔ حضور یہ آپ کی مجرمہ ہے، آپ کی عدالت کی مجرمہ ہے، اس کی سزا جو سسپینڈ ہوئی تھی اس کا آرڈر خارج کریں۔ 17 نومبر کو عدالت جب خود اپنے فیصلے میں کہہ رہی ہے کہ عدالتی جو پروسیڈنگز ہیں اس میں خلل ڈالنے کے لیے اور اثر انداز ہونے کے لیے یہ کیا گیا ہے، تو اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ اور کون سی گراؤنڈ ہے مس یوز آف بیل کی جو مریم نواز نہیں کہہ رہی؟ تو حضور اس کے اوپر بھی دیکھنا ہوگا، مریم نواز کو بڑی تکلیف ہے اور مریم نواز کو اب یہ دیکھنا ہوگا۔ ادھر آپ جاوید لطیف کو دیکھیں، قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات کا وہ چیئرمین ہے نیشنل اسمبلی کا، اور وہ اتنی تھک مائنڈ لوگ ہیں، یہ سک مائنڈ لوگ ہیں یہ، کہ وہ 22 نومبر کے لیے سابق چیف جسٹس صاحب کو طلب کر رہا ہے۔ یہ ان کی جو حرکت ہے، جو پہلے انہوں نے جو کچھ کیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلوں کے باوجود انہوں نے مختلف ملازمین کو بحال کیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے، اور وہ جو خورشید شاہ اور یوسف رضا گیلانی جن کو لگا کر گئے تھے، اس کے بعد جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلوں سے ان کو گھر بھیجا گیا، تو یہی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تھی اس میں پی ٹی آئی کے بھی وزراء تھے اور باقی بھی تھے، تو اور اس پر خواجہ آصف بہت بولے تھے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن پر پھر بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو بلا لیا ہے کہ بھائی آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کون ہوتی ہے؟ سوائے قانون سازی کے آپ عدالت کے فیصلے کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ کوئی قانون سازی جب نہیں ہوئی تو کیسے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے ان کو دوبارہ بحال کیا؟ اس پہ بھی ان سے جواب طلب کیا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو انہوں نے نوٹس جاری کیا ہے، یہ کون ہوتے ہیں ایک چیف جسٹس کو طلب کرنے والے؟ یہ کون ہوتے ہیں سابقہ چیف جسٹس کو طلب کرنے والے؟ ان کا جب منہ اٹھا کے جو ملزم ہے جس کے خلاف 10 مقدمے ہیں صرف اینٹی کرپشن کے، اور اس کے علاوہ غداری کے الگ مقدمے ہیں، جو غداری کا ملزم ہے جس کی کینسلیشن آف بیل لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ پڑی ہے، اور دوسری طرف جس کے خلاف نیب کے کیسز ہیں، وہ اب سابق چیف جسٹس کو بلائے گا، تو پھر یہ قانون کا کھلواڑ تو ہو گیا۔ وہ کل تو پھر یہ جس حد تک جا رہے ہیں، یہ تو کل سٹنگ جج کو بلا لیں گے، اور اس حد تک یہ ذہنی مریض ہو گئے ہیں، تو یہ ان کی ذہنی پستی ہے۔ دوسری طرف نواز شریف کے خلاف اسی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کیس میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں ایفیڈیوٹ آ جائے گا، بیان حلفی آ جائے گا، میں نے جو بیان حلفی ہے اس میں 2 چیزیں ہیں، نوٹری پبلک اور جو ایفیڈیوٹ ہے عہد کمشنر کا۔ عہد کمشنر کس قانون کے تحت بنتا ہے اور اس کی کون سی ذمہ داریاں اور اس کے اختیارات ہیں، یا اس کی ویلیو کیا ہے قانونی، اور نوٹری پبلک کی۔
اور کیا اس ایفیڈیوٹ کی، رانا شمیم کے ایفیڈیوٹ کی جو نوٹری پبلک سے اٹیسٹڈ ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت ہے یا نہیں ہے، اس پر میں نے ایک الگ سے ویلاگ کیا ہے قانونی لحاظ سے، اور وہ میں نے اپنی کمیونٹی میں اس کو شیئر کی ہے، وہ وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ نوٹری پبلک کی حیثیت کیا ہے اور اس کی قانونی ویلیو کیا ہے۔ اب ان کے خلاف، نواز شریف کے خلاف جو 80 لاکھ پاؤنڈز جرمانہ تھا، 10 سال سزا تھی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں، اور 80 لاکھ پاؤنڈ جرمانہ تھا، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیان حلفی دے کے فلاں ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا، بھئی نواز شریف پہلے پاکستان آئے گا، پہلے سرنڈر کرے گا، پہلے جیل جائے گا، اس کے بعد اپیلیں بحال کروانے کے لیے وہ کنڈونیشن آف ڈیلے دے گا، عدالت کو سیٹسفائی کرے گا، اس کے بعد اس کی اپیلیں بحال ہوں گی تو پھر جا کے کیس آگے چلے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ وہاں بیٹھے ہوں گے اور یہاں سے اس کا کیس ختم ہو جائے گا، یہ ان کی بڑی بھول ہے۔ اور جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید نواز شریف کو سپریم کورٹ سے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ریلیف لے دے گی، یہ ایسے ریلیف نہیں ہوتا۔ اگر یہ ریلیف ہوگا تو پھر حدیبیہ پیپر مل کیس بھی کھلیں گے۔ اگر ایک دفعہ سپریم کورٹ نے جو کیس بند کیے ہیں دوبارہ کھلنے کی شروع ہو جائے گا تو پھر سارے ہی کھلیں گے، پھر سارا معاملہ سامنے آئے گا۔ بہرحال 80 لاکھ پاؤنڈز کا جرمانہ ہے، حکومت نواز شریف کی پراپرٹی سیل کر کے 80 لاکھ پاؤنڈ جو کہ تقریباً 1.5 ارب سے زائد کی رقم بنتی ہے، اس کو اب جو ریکوری کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ آج نیب کی ٹیم اور محکمہ ریونیو کی ٹیم پہنچی ہے جاتی عمرہ، اور جاتی عمرہ پہنچ کر انہوں نے وہاں پر جاتی عمرہ کے باہر نوٹسز لگا دیے ہیں کہ 19 نومبر کو نواز شریف کی ساری جو جائیداد ہے وہ نیلام ہو رہی ہے، نواز شریف پر 80 لاکھ کا جرمانہ ہے اور اس کی پراپرٹی فروخت کر کے حکومتی خزانے میں جمع کروائی جا رہی ہے۔ بورڈ آف ریونیو پنجاب اور نیب حکام نے نواز شریف کی جاتی عمرہ رہائش گاہ پر جب نوٹس اویزاں کیے تو وہاں جو گارڈز تھے انہوں نے بدماشی کی، انہوں نے کہا کہ ہم نوٹس اویزاں نہیں کرنے دیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کی مجال نہیں ہے، جو وہاں پہ آرڈر یہ تھا، پولیس ساتھ تھی کہ جو بدماشی کرے اس کو گاڑی میں بٹھا لو۔ اس کے بعد پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں ہمارے ہاتھ سے کام نکل جائے گا، پھر گارڈز پیچھے ہٹ گئے، وہاں پر جو نوٹس ہیں وہ اویزاں کیے گئے 19 نومبر کی نیلامی کے۔ جگہ جگہ جاتی عمرہ پہ لکھا ہوا ہے کہ مفرور مجرم اشتہاری نواز شریف کی جائیداد نیلام ہو رہی ہے، 19 نومبر کو اس کی جائیدادیں فروخت ہو رہی ہیں، اور وہ لکھ کے اب اس میں کون کون سی جائیدادیں نیلام ہو رہی ہیں، یہ 1.85 ارب کی ریکوری ہے جو ریاستی خزانے میں جمع ہوگی۔ 8 ملین پاؤنڈ یہ برآمدگی کا کیس ہے۔ اس میں جو جائیدادوں کی تفصیلات لکھی ہوئی ہے اس نوٹس پر، اس میں 940 کنال زرعی اراضی ہے موضع ماک میں، 299 کنال زرعی اراضی ہے موضع بدو میں، 103 کنال زرعی اراضی اور ہے، 312 کنال زرعی اراضی ہے موضع سلطان میں۔ دیگر جائیدادوں میں 14 کنال زرعی اراضی ہے شیخوپورہ میں، اپر مار لاہور میں گھر ہے۔ جاتی عمرہ کا جو نواز شریف کا حصہ ہے یہ ساری کی ساری فروخت کی جائے گی، اور اس میں اگر 8 ملین پاؤنڈ پورے نہ ہوئے تو مزید جو پراپرٹی نواز شریف کے نام ہے اس کی تلاش کر کے اس کو نیلام کیا جائے گا، اور جو 80 لاکھ پاؤنڈ ہے 1.85 ارب اس کو ہر حال میں ریکور کرنا ہے۔ آج کیا تاریخ ہے؟ آج ہے 15، یہ 19 نومبر کو نیلامی ہو رہی ہے، اور دمہ دم مست کلندر ہوگا، اور ان کو مزید جو انہوں نے عوام کے ساتھ ظلم کیا ہے اس ظلم کا ان کو حساب دینا پڑے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔